अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, आ रही है। ठीक है बॉस। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ठीक है जी, हमने पहली चीज देख ली, वो क्या चीज थी? मखरज, मखारिज, यानी आर्टिकुलेशन पॉइंट्स, यानी मुंह के किस हिस्से से कहाँ से एक्चुअली आवाज हर जो अल्फाबेट है उसकी निकलनी चाहिए। तो उसकी हमने मिसालें देखी जहां से हमें उसकी इंपॉर्टेंस पता चली। तो एग्जांपल से हमें क्या पता चला कि अगर हर अल्फाबेट को, हर जो हर्फ है उसको अगर सही उसके जो आर्टिकुलेशन पॉइंट है जहां से मुंह से, जहां से उसकी आवाज निकलनी चाहिए, अगर नहीं निकालेंगे तो उससे मतलब बदल जाएगा। अक्सर अक्सर ऐसे होता है कि मतलब बदल जाए, क्योंकि वो लफ्ज ही मुकम्मल तौर पर, वो वर्ड ही एक मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ वर्ड बन जाता है। तो ये पहली चीज हमने देख ली। दूसरी चीज अभी हम देखते हैं, जो अभी हमने देखी थी, वो क्या चीज? तलफ़ुज़ की गलती, यानी प्रोनाउंसिएशन जो है, प्रोनाउंसिएशन है उसके अंदर अगर मिस्टेक्स हों, उसके अंदर एरर्स हों तो क्या हो जाए। मिसाल के तौर पर यह है अलिफ, ठीक है, अलिफ एक करेक्टर है, ठीक है, इसको अगर हम अल्फ कह दें तो अलिफ क्या है? अलिफ क्या चीज है? अलिफ तो हमें पता है कि क्या है, कि ये पहला अल्फाबेट है। यानी अरबी जबान के या उर्दू के जो अल्फाबेट्स की जो टेबल है उसके अंदर पहला अल्फाबेट जो है उसको हम अलिफ कहते हैं। लेकिन अगर हम इसको अलिफ की बजाय अल्फ कह दें, वही चीज है, इसमें भी वही चीज है, हमजा लाम फा, इसके अंदर भी वही चीज है, हमजा लाम फा, उसी तरह ही है। लेकिन क्या है कि इसका मतलब बिल्कुल बदल गया है, और उससे इस अल्फ से मुराद क्या होता है? 1000, 1000, ठीक है। अलिफ से अगर उसको सही नहीं करेंगे तो उसको प्रोनाउंस अगर नहीं करेंगे, यानी उसका तलफ़ुज़ अगर सही नहीं होगा तो उससे भी मतलब बदल जाएगा, ठीक है। तो ये एक बड़ी आम सी मिसाल एक है। इसी तरह अब हरकत जो है, ठीक है, यानी हरकत किसको कहते हैं? यानी जिसे कहते हैं कि किस तरह एक किसी भी करेक्टर को, किसी भी अल्फ़ाबेट को यानी उसको लंबा करना है, उसको छोटा करना है, ठीक है। तो अरबी ज़बान में ख़ास तौर पर, कई दूसरी ज़बानों में इस तरह है कि जो करेक्टर्स हैं उनको लंबा करने से, छोटा करने से उनके मतलब बदल जाते हैं, उनके मतलब बदल जाते हैं, बल्कि वो कुछ और ही लफ्ज़ बन जाते हैं। तो अरबी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम, अब आ गई। अच्छा, कब से नहीं आई आवाज? तकरीबन 2-3 मिनट से नहीं आ रही थी। अच्छा, फिर आप उसी जो हाँ जो जी। सेकंड सेशन शुरू हुआ तो उसका शुरू में तो आ गया था, जब मैंने वालेकुम भी कर लिया उसके बाद अच्छा अच्छा अच्छा, आवाज ठीक है बंद हो ठीक है। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। तीसरी जो चीज है वो है हरकत, ठीक है। हरकत की गलतियां क्या चीज होती है? हरकत क्या है? कि किसी भी
جو الفابیٹ ہے کریکٹر ہے ٹھیک ہے اس کو کتنا لمبا کرنا ہے, عام طور پر اس سے مراد یہ ہوتی ہے عام طور پر اس کو کتنا لمبا کرنا ہے, اس کو کتنا طول دے کر پڑھنا ہے, کتنا اس کو لمبا کرنا ہے. تو یہ عربی زبان میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ کسی بھی کریکٹر کو ہم نے کتنا لمبا کرنا ہے. کیوں کہ اس کو لمبا کرنے سے یا چھوٹا کرنے سے بھی مختلف الفاظ بن جاتے ہیں, مختلف ڈفرنٹ جو ہیں ورڈز بن جاتے ہیں اور ان کے مطلب مختلف ہوتے ہیں. تو یہاں اس کی کچھ ایگزامپلس ہیں, یہ دیکھیں ذرا. پہلی ایگزامپل ہے ان اور دوسری ہے ان. ٹھیک ہے, اس کو ہم نے لمبا کیا, تو لمبا کرنے کا مطلب کیا ہو گیا کہ آگے ہم نے ایک الف ڈال دیا. ٹھیک ہے, ان اور یہ ان. ٹھیک ہے, تو ان کی یعنی لینتھ کو دیکھنا ہے کہ کتنی ان کی لینتھ ہے. تو اس سے مراد کیا چیز ہے عربی زبان میں, اس سے مراد اردو میں اس کا مطلب ہے بے شک. ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ. اور انا کا مطلب ہے کہ بے شک ہم, اس کے اندر ہم بھی شامل ہو گیا. تو یہ مطلب بالکل مختلف ہو گیا. ٹھیک ہے, اگرچہ بہت قریب ہے مطلب, لیکن بعض اوقات یہ اس سے بہت زیادہ مطلب کا فرق پڑ سکتا ہے, خاص طور پہ اگر سینٹینس جو پڑھ رہے ہوں اس کا کانٹیکسٹ بالکل ڈفرینٹ ہو تو پھر اس کا مطلب بالکل ہی مختلف ہو سکتا ہے. اس طرح ایک اور بہت زبردست مثال ہے فعلنا. ٹھیک ہے, فعلنا, فعلنا سے مراد اردو میں ہے ان سب عورتوں نے کیا, ان سب عورتوں نے کیا کوئی کام کیا. ٹھیک ہے, ان سب عورتوں نے کیا, یہ مؤنث کے لیے ہے. ٹھیک ہے, ان سب عورتوں نے کیا. لیکن ہم اس کو ہم کہتے ہیں فعلنا, اگر ہم کر دیں تو اس کا مراد ہوگا ہم سب نے کیا. اس ہم سب میں عورتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں, مرد بھی شامل ہو سکتے ہیں, یعنی ہم سب عورتوں نے یا ہم سب مردوں نے یا ہم سب عورتوں مردوں نے کیا, یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے, جبکہ فعلنا کا مطلب ہے کہ ان, یہ دیکھیں یہ کیا ہے, ان سے مراد کیا چیز ہوگی, یہ تھرڈ پرسن ہے. ٹھیک ہے, تھرڈ پرسن. ٹھیک ہے, تھرڈ پرسن. یہاں پر کیا ہے, ہم سب نے, یہ کیا چیز ہوگی, یہ فرسٹ پرسن ہو گیا. اور یہ فرسٹ پرسن کے اندر بھی یہ مرد اور عورت سارے شامل ہیں, جبکہ اس کے اندر یہ تھرڈ پرسن اور یہ صرف یعنی فیمیلز کے لیے ہو گیا. تو یہ بالکل مطلب کے اندر فرق آ جاتا ہے, بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح ایک اور مثال یہاں اس پہ اندر موجود ہے اخذنا. اس کے اندر بھی وہی چیز ہے, ان سب عورتوں نے لیا, کوئی چیز لی, کوئی چیز لی. ٹھیک ہے, اور اخذنا یہ کیا ہے, ہم سب عورتوں یا اور مردوں, یا اس میں اور بھی شامل ہو سکتا ہے, یا بھی ہو سکتا ہے اور بھی ہو سکتا ہے, دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. ٹھیک ہے, ہم سب مردوں اور عورتوں نے لیا. سوری میں اس کو ذرا بڑا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ٹھیک, اسی طرح العشاء, العشاء یہ ایک لفظ ہے, اور العشاء تو یہ کیا چیز ہے, یہاں پر دیکھیں ہر کسی کو معلوم ہے عین کے نیچے یہاں پر زیر ہے, یہ اس کو ان کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. اور یہاں پر زبر ہے, العشاء اور العشاء. ٹھیک ہے, جیسے ابھی بہت سارے ہمارے لوگ ہیں جیسے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں قرآن اس کے اندر نماز کے اندر, اور ویسے بھی جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ الحمدللہ رب العالمین رب العالمین پڑھ لیتے ہیں, تو اس سے مطلب میں فرق آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ان دونوں چیزوں کو احتیاط کرنی چاہیے. العشاء, العشاء سے مراد کیا چیز ہے, رات کی نماز, ہمیں پتہ ہے عشاء کی نماز. ٹھیک ہے, اور العشاء کا مطلب کیا ہے, رات کا کھانا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, العشاء ویسے اصل میں العشاء سے مین عام طور پر مراد عشاء کا وقت ہے. ٹھیک ہے, لیکن عام طور پر یہ کیونکہ لفظ نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس لیے ہم اس کو رات کی نماز کے لیے خاص کرتے ہیں. لیکن العشاء کسے کہتے ہیں, رات کے کھانے کو کہتے ہیں, یعنی ڈنر کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز تھی حرکات کی تبدیلی. یعنی حرکات میں کیا ہے, کسی لفظ کو, کسی کریکٹر کو کتنا لمبا کرنا ہے, کتنا چھوٹا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کو جھٹکا دینا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو فلیٹ کر کے پڑھنا ہے, اس کو اوپر اٹھانا ہے, اس کو نیچے کی طرف لے کے جانا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. یہ ہم انشاءاللہ العزیز ساری چیزیں ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. اور چوتھی چیز کیا چیز ہے, اس کو کہتے ہیں صفات, کریکٹرسٹکس. کریکٹرسٹکس, اور کریکٹرسٹکس کیا ہے, صفت کسی بھی جو عربی زبان کے اندر کوئی بھی حرف ہے, اس کی صفت کیا چیز ہے کہ اس کو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے,
اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اس کو پتلا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. وہاں پر آواز کے اندر مثال کے طور پر سٹی کی آواز نکلنی ہے، اس کو آواز وہاں پر بلند کرنی ہے، یا وہاں آواز کو اپنے پست کرنا ہے، لو کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے، ان کو کہتے ہیں صفات. لفظ وہی ہوتا ہے، کریکٹر وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کریکٹر وہی ہوتا ہے، لیکن اس کی اگر صفت کو اس کے ساتھ ملایا جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی تجوید درست ہو جاتی ہے. عام طور پر کیا ہوتا ہے، عام طور پر صفت میں غلطی کی وجہ سے عام طور پر مطلب میں اتنا فرق نہیں پڑتا عام طور پر، ٹھیک ہے، لیکن پڑھ بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے، صفت میں. لیکن یہ ہے کہ تجوید کے بہرحال اصولوں کے خلاف ہے، تجوید کے اصولوں کے خلاف ہے وہ، کہ ایک لفظ کی جو اس کی کریکٹرسٹکس ہے، جو اس کی پراپرٹی ہے، وہ اس کے مطابق اس کو نہ پڑھا جائے، تو یہ غلطی ہے. ٹھیک ہے، تو سوری، یہ ذرا پلیز اس پر لکھنا بند کر دیں، ٹھیک ہے، اس پر نہ مت لکھیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم نے یہ دیکھتے ہیں صفات کی غلطی. اچھا، صفات کی غلطی میں آپ جیسے مثال کے طور پر کچھ ایگزامپلس یہاں دیکھ لیتے ہیں. اس کو میرے خیال میں کوئی بچہ شاید کر رہا ہے. السلام علیکم. یہ ذرا کائنڈلی اگر کوئی بچہ کر رہا ہے تو اس کو ذرا پلیز روکیے. ٹھیک ہے، میں اس کو میرے خیال اسٹاپ کر کے ایک دفعہ پھر میں ذرا شیئر کرتا ہوں، شاید اس سے یہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، چلیے. صفات جو ہے مثال کے طور پر جیسے ہے الصیف، الصیف. اب یہاں پر بھی دیکھیں، یہ وہ والی بہت ہی اہم، یعنی یہاں پر ایگزامپلس دیے ہیں کہ جن کے اندر اگر آپ نے وہ پراپرٹی صحیح، یعنی اس کی کریکٹرسٹک صحیح استعمال نہ کی، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی ایک مکمل حرف ہی بدل جائے گا. تو یہ وہ والی ایگزامپلس ہیں، بہت اہم ایگزامپل. الصیف اور دوسری طرف ہے السیف. یہ دو ایگزامپل، الصیف صاد، ٹھیک ہے، اور سین، یہ دو مختلف کریکٹرز ہیں. تو الصیف اس کو کیا کرنا ہے، یہاں پر اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے تو یہ صاد ادا ہوگا، اور لیکن اگر اس کو موٹا نہیں کریں گے تو وہ سین بن جائے گا. دونوں کے، اب اس میں دیکھیں اہم چیز کیا ہے کہ ان دونوں کے جو مخارج ہیں وہ سیم ہے، الصیف السیف، یعنی دونوں کے آواز نکلنے کی جو جگہ ہے منہ سے وہ ایک ہی ہے، لیکن اس کی کریکٹرسٹک، یعنی اس کو بھاری کرنے سے، اس کو ہلکا کرنے سے وہ حرف بدل گیا ہے. تو یہ اس کی ایگزامپل ہے. الصیف کس کو کہتے ہیں، موسم گرما سمر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، موسم گرما سمر کو. جبکہ السیف کس کو کہتے ہیں، تلوار کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے سیف اللہ، ٹھیک ہے. تو السیف تلوار کو کہتے ہیں. اس طرح ظالم، یہ بھی ذرا بھاری کر کے موٹا کر کے پڑھنا ہے تو ظا کو، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم اس کو بھاری نہیں کریں گے، اس کو پتلا باریک کریں گے تو ظالم، ٹھیک ہے. تو ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے، یہ دیکھیں، ظالم کس کو کہتے ہیں، ظلم کرنے والا، لیکن اس کو ہم ظالم کر دیں گے تو ظالم یہ عربی کے اندر لفظ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، عربی زبان کے اندر یہ لفظ ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ کیا چیز ہو گئی، یہ ایگزامپلس ہم نے دیکھی کریکٹرسٹکس کی، یعنی اس کے اندر پراپرٹیز کی. تو یہ اس کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں جو آج ہم نے کیا، کہ تجوید کیا چیز ہے. تجوید، علم التجوید کیا چیز ہے، قرآن کو خوبصورت کر کے پڑھنا، ٹھیک ہے، خوبصورت کر کے پڑھنا، اس کی تحسین، ٹھیک ہے، تحسین کہتے ہیں حسن کے ساتھ، بیوٹیفل کر کے اس کو پڑھنا ہے. تو اس کے لیے اہم چیزیں کیا ہیں، یہ چار چیزیں اس کے اندر اہم ہے. یہ چار چیزیں، چار اس کی ایک قسم کہہ سکتے ہیں پراپرٹیز کہہ سکتے ہیں، یہ ہے. کون کون سی ہے، پہلی کیا ہے کہ کوئی بھی حرف جو الفابیٹ ہے اس کو اس کے صحیح مخرج سے، آرٹیکولیشن پوائنٹ سے اس کو ادا کیا، یعنی منہ کے کس حصے سے اس کی آواز نکلنی چاہیے، اس کو اس کا مخرج کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ درست ہونا چاہیے، یعنی ایک لفظ، ایک حرف کی آواز اگر مثال منہ کے آگے اگلے حصے سے نکلنی ہے تو اس کو منہ کے آگے حصے سے نکالنا، اگر کسی کی آواز حلق سے نکلنی ہے تو اس کو حلق سے نکالا جائے، ٹھیک ہے. کسی کی آواز منہ کی سائڈوں سے نکلنی ہے، یعنی اندر زبان کی سائڈوں سے نکلنی ہے تو اس کو اسی طریقے سے ادا کیا جائے. ادروائز وہ کیا ہوں گے کہ وہ مختلف
حروف بن جائیں گے. جو ہم حرف ادا کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا, کوئی اور حرف بن جائے گا, اور وہ حرف لازمی طور پر مختلف ہوگا, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عربی زبان کے اندر موجود بھی ہو سکتا ہے وہ عربی زبان کے اندر وہ حرف موجود ہی نہ ہو. ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پر اردو کے اندر ٹا ہے, ڈال ہے, اس طرح کے جو ہے. تو اگر کسی عربی کے کسی لفظ کو, حرف کو آپ اس طریقے سے, الفابیٹ کو اس طریقے سے ادا کریں کہ وہ اس کے قریب چلا جائے, یعنی ٹا اور ڈال کے قریب اگر چلا جائے تو وہ بالکل مختلف چیز ہو جائے گی, اس سے آپ کوئی مطلب بھی نہیں نکال سکتے. ٹھیک ہے, اس کو پھر یہ کہنا کہ یہ عربی زبان کا ہے تو نہیں ہوگا, وہ غلط ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے, بہت اہم چیز ہے. اس طرح دوسری چیز ہے تلفظ. تلفظ کیا ہے؟ پروننسیشن, یعنی ہر جو آپ نے حرف ادا کرنا ہے یا لفظ ادا کرنا ہے اس کا پروننسیشن بھی درست ہونا چاہیے, ادروائز اس کے اندر بھی یعنی اس کے مطلب بھی بدل جائیں گے, اور ڈیفینیٹلی جب مطلب بدل جائے گا تو اس کی تجوید بھی بدل جائے گی. اسی طرح تیسری چیز ہے حرکات. تو حرکات کیا چیز تھی؟ کہ کسی حرف کو لمبا کر کے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, چھوٹا کر کے پڑھنا ہے, اور اس طرح کی جو اس کی اور جتنی چیزیں ہیں اس کے اندر اس کو موٹا اس کو دیکھنا ہے. تو اس اور چوتھی چیز کیا ہے؟ صفات. ٹھیک ہے, صفات کیا ہے؟ یہ کائنڈلی ذرا مائک بند کر لیجئے پلیز. جی, اور چوتھی چیز کیا ہے؟ صفات, کریکٹرسٹکس. اور کریکٹرسٹکس میں کیا چیز ہے؟ کہ کسی حرف کو بھاری کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, بھاری کر کے پڑھنا ہے, یا اس کو پتلا کر کے پڑھنا ہے, باریک کر کے پڑھنا ہے, ملائم کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کی اور چیزیں ہیں. حرکات میں یہ لمبا کرنا یا چھوٹا کرنا, یا اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. تو ان چاروں چیزوں کی ہم نے مثالیں دیکھ لی ہیں. تو ان چاروں چیزوں کا خیال رکھنا, خاص طور پر خیال رکھنا, کو درست طریقے سے ادا کرنا, اس سے کیا ہوگی کہ تجوید درست ہو جائے گی. باقی آواز کا خوبصورت ہونا جو ہے اس کا اس کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے, قطعاً اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جسے کہتے ہیں حسن قرات کی ہم بات کر رہے ہیں, یعنی وہ بندے کی آواز کتنی خوبصورت ہے, اس کے پڑھنے کا انداز کتنا خوبصورت ہے, تو اس کا اس علم التجوید کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں ہے. علم التجوید, اگر آپ کی آواز خوبصورت نہیں بھی ہے, ٹھیک ہے, بہت خوبصورت طریقے سے آپ قرآن کو نہیں پڑھ سکتے, پھر بھی تجوید کے ساتھ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تجوید کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ پھر اس کے بعد اس کا مطلب وہی ہوگا جو آپ کہہ رہے ہوں گے, اس کا مطلب بھی وہی ہوگا, درست مطلب اس کا ہوگا. تو اس لیے تجوید جو ہے بہت اہم ہے. تو اس لیے جو حسن قرات ہے اس کی بھی بہت زیادہ اس کی یعنی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. یعنی جتنا بھی قرآن کو خوبصورت کر کے پڑھا جا سکتا ہے, بندہ جتنا خوبصورت کر کے پڑھ سکتا ہے اتنا ہی خوبصورت کر کے اسے پڑھنا چاہیے, لیکن اس کے اندر مصنوعیت نہیں ہونی چاہیے. یعنی اس کے اندر بالکل ایک یعنی آرٹیفیشل انداز نہیں ہونا چاہیے. جو بندے کی نیچرل آواز ہے اس کو مزید جتنا خوبصورت کر سکتا ہے وہ اس کو اتنا ضرور کرے. اور اپنے آپ کو خواہ میں تکلیف میں بھی نہیں ڈالنا چاہیے. بعض اوقات دیکھا ہے آپ نے قرآن کو بہت زیادہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہے ہوتے ہیں, یعنی سانس اتنے ایک سانس کے اندر کتنا پڑھ رہے ہیں. تو یہ قطعاً ان چیزوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی اگر آپ نے سورۃ الفاتحہ کو ایک سانس میں پڑھ لیا, یا آپ نے سورۃ الفاتحہ کو 10 سانسوں میں پڑھا ہے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور اس کا کوئی یہ قطعاً نہیں ہے کہ ایک سانس میں پڑھنے سے زیادہ ثواب ہوگا اور 10 سانسوں میں پڑھنے سے کم ثواب ہوگا. اور ایک یہاں پر میں آپ کو بہت ہی اہم حدیث آپ کو سنا دوں, اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی خوبصورت حدیث ہے, بہت ہی خوبصورت, کہ قرآن کو جو تحسین کے ساتھ پڑھنے والا جو شخص ہے اس کا بہت اجر ہے. لیکن جو شخص اٹک کے پڑھ رہا ہو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 2 اجر ہے. یہ انتہائی اہم بات ہے, یعنی اس کو سمجھنے کی بات ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص اس کے اندر کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ایک تو اس کو پڑھنے کا جو اس کا اجر ہوتا ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے, اور دوسرا اس کی جو کوشش ہوتی ہے اس کا بھی اللہ رب العزت اس کو اجر عطا فرماتے ہیں. اس لیے قطعاً اس کے اندر برائی والی بات نہیں ہے کہ اگر آپ سیکھتے ہوئے اگر آپ سے غلطی ہو رہی ہے, یا اٹک کے پڑھ رہے ہیں, یا بہت دیر لگ رہا ہے, تو کوئی حرج والی بات ہے, اس میں آپ کے اجر میں اضافہ ہو رہا ہے. اس لیے قطعاً یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک سانس میں سورۃ فاتحہ کو پڑھیں یا بہت تیزی کے ساتھ اس کو پڑھیں. ٹھیک ہے, قطعاً یہ ضروری نہیں ہے, بلکہ یہ چیزیں کرنا اصلاً یہ مستحسن ہے ہی نہیں. اس کے اندر کوئی اجر و ثواب والی بات نہیں, بلکہ قرآن کو تیز پڑھنا وہ ورتل القرآن ترتیلا جو آیت ہے اللہ رب العزت کا جو حکم ہے اس کے خلاف ہے. یعنی جب آپ تیزی سے پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے جو کئی حروف ہیں
اور کئی اس کی جو پراپرٹیز ہیں، ایون تجوید کی کئی جو پراپرٹیز ہم نے پڑھی ہیں اس کے اندر وہ رہ جائیں گی. تو وہ تو قرآن کی جو ترتیل کا حکم ہے وہ اس کے آپ خلاف کر رہے ہوں گے، اس کے آپ خلاف کر رہے ہوں گے. اس لیے یعنی یہ چیزیں کرنا بالکل درست. قرآن کو پڑھیں، تسلی کے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے، تسلی کے ساتھ، چاہے آپ کو یعنی ایک آیت پڑھنے میں جتنا بھی وقت لگ جائے اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اللہ اعلم. ٹھیک ہے جی، تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا. آج میرے خیال میں ہم اتنا ہی یعنی چیز کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں. میں یہ بک جو ہے یہ گروپ پر انشاءاللہ ڈال دوں گا. اگر کوشش کریں جو اس کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں بے شک پرنٹ کر لیں اس کو، نہیں تو ایٹ لیسٹ اگر کمپیوٹر وغیرہ پہ استعمال کریں تو ساتھ میں اگر کھلی ہوئی ہو تو بہت اچھا ہوگا. اس کے اندر آپ اپنی مرضی سے اس کو ہائی لائٹ کر لیں، یا کوئی اپنے نوٹس لکھنا چاہیں تو اس کے اوپر نوٹس لکھیں. جس طرح بھی اس کو کرنا چاہیں اس کو کیجیے گا. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ عزیز ہم جو یہ ہیں آرٹیکولیشن پوائنٹس، جو اس کے الفابیٹس ہیں ان کے جو آرٹیکولیشن پوائنٹس ہیں سب سے پہلے وہ دیکھیں گے، یعنی کہ مخارج کیا ہیں، وہ کہاں کہاں سے منہ کے اندر کہاں کہاں سے ادا ہوتے ہیں. تو ان کو ہم پہلے دیکھیں گے، پھر اس کے بعد باقی جو دوسری چیزیں ہم نے پراپرٹیز دیکھی تھی انشاءاللہ عزیز ان کو ہم باری باری دیکھیں گے انشاءاللہ. تو آج کی کلاس میں کسی کا کوئی سوال ہو، کسی کا کوئی سوال ہو پوچھ لیجئے. کوئی چیز ریپیٹ سوال کرنی؟ تو نہیں ہے، مگر یہ ایک اشارہ، وہ جو قاف آپ نے بتایا جی جی حلق سے ادا ہونے والے حروف میں رکھا آپ نے، حالانکہ ابھی جو آپ یہ فگر دکھا رہے تھے اس میں بھی منہ میں وہ دکھایا گیا ہے، وہ منہ سے ادا ہوتا ہے قاف. ہاں وہ البتہ ٹھیک ہے، حلق کے قریب جو حصہ قریب ہے. حلق، بالکل وہی میں نے بتایا تھا نا، جہاں سے حلق شروع ہو رہا ہے یعنی زبان کا آخری حصہ، وہ انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے ساری چیزیں پھر ماشاءاللہ. آپ ہمارے نے مطلب اعجاز بھائی ہمارے استاد ہیں تجوید میں. تو سبحان اللہ. نہیں، دراصل آپ نے ایک دو بار بتایا یہ حلق سے ادا ہوتا ہاں ہے، اس لیے شاید غلطی ہو گئی. بہت سارے بگنرز ہوں گے آج، ان کو ذہن میں بیٹھ جائے گی یہ بات. تو یہ یہاں پر ہم دیکھیں گے. تو آپ اسی وقت ٹوک دیتے ہیں نا، وہ بہتر تھا. میں کیا نے خیال سوچا ہے؟ وہ مناسب نہیں رہے گا، شاید نہیں آپ نہیں ڈسٹرب ہوں گے اس سے. نہیں نہیں، قطعا نہیں. چلیے آئندہ میں خیال رکھوں گا اس کا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ. تو یہ اعجاز بھائی ہمارے استاد ہیں تجوید میں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. تو ان سے بھی گروپ میں دیکھ رہا ہوں زیادہ سسٹرز ہیں اس میں. ہاں جی، اصل میں دونوں گروپس تو دونوں تھے، تو انشاءاللہ آ جائیں گے، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. باقی یہ ہے کہ جیسے ہمارے استاد محترم نے لاسٹ کلاس میں کہا کہ اس کے اندر جو استقامت ہے وہ بہت ضروری ہے، یعنی پرسسٹنس جو ہے بہت ضروری ہے. تو شیطان جو ہے نا بہت سارے اس کے اندر یعنی آئیں گے ذہن کے اندر خیالات، چلو جی میں جو ہے نا وہ صرف یوٹیوب جو ہے اس پر کافی سارے لیکچرز پڑھیں، چلو ان کو دیکھ لوں گا یا دیکھ لوں گی، اس طرح کی چیزیں اور کافی ساری آتے ہیں، چلو آج نہیں کل صحیح، یا خاص طور پہ کلاس چھوڑنے کا. تو یہ اس میں ڈینجرس ہو جاتا ہے، خاص طور پہ دونوں، یہ ویسے دونوں کورس اس طرح کے ہیں، انہوں تجوید نے بھی. اس پوائنٹ کو پورا ایکسپلین بھی کر لیا اس ہاں ٹائم. جی ہاں جی، یہ گرامر بھی اور یہ تجوید بھی، ان دونوں کے اندر یعنی آپ نے کوئی ایک کلاس بھی اگر مس کی تو اس سے کافی ساری رکاوٹ آ جائے گی، کافی ساری رکاوٹ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں فلو کے اندر جاتی ہیں اور ساری چیزیں ہی ان کے اندر اہم ہیں. یعنی آپ کہیں نا کوئی ایک چیز آپ چھوڑ دیں تو اس سے باقی کا کورس جو ہے مکمل ہو جائے گا. جیسے عام ہر کورس کے متعلق ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہر جو ٹاپک ہوتا ہے وہ مختلف ٹاپک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کچھ ٹاپک آپ کرنا چاہتے ہیں، کچھ ٹاپک آپ چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ کا چوائس ہوتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہوتا اس سے، اس مضمون کے یا آپ کی پرفارمنس پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ جو دونوں کورس ہیں اس کے اندر ایسی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلی چیز ہے کہ ہمارا مقصد ایک بہت مختلف ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا اور پھر اس کو صحیح طریقے سے سمجھنا. تو ان کے جو اصول ہیں اور یہ جتنے کورس ہیں یہ بالکل کنیکٹڈ ہے، یعنی ہر کلاس آپ کو محسوس ہوگی کہ دوسری کلاس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. یعنی پہلی کلاس اس سے پہلی کلاس کی چیزیں اگر آپ کے ذہن میں نہیں ہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ کافی ساری چیزیں آپ مس کر جائیں، تو پھر وہ کسی نہ کسی پوائنٹ پہ جا کر پھر آپ کو وہ ڈسٹرب کریں گی ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے، تو کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے گا، کسی کا کوئی سوال ہو تو میں ریکارڈنگ سٹاپ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو کسی نے